अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ओहदा संभाला तो मदीना की रियासत का तस्वुर सामने लेकर आए। अब भी उसी की बात करते हैं। मुल्क को रियासत मदीना की तर्ज पर तब्दील करने की बात करते हैं, जहाँ हुकूमत की तरजीह अवाम की फलाह बहबूद हो, जहाँ इंसाफ आम हो, जहाँ कोई मजलूम इसलिए इंसाफ से महरूम ना रह जाए कि वो कमज़ोर है, वो डर से दबाव में आकर या थक हार कर इंसाफ मांगने से पीछे ना हट जाए, इंसाफ का तकाजा करना ना छोड़ दे, हालात के आगे कमज़ोर ना पड़ जाए। आज इस मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट में, नज़रिए में, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान देते हैं, एक केस का फैसला सामने आया है जिस पर वज़ीर आज़म की मदीना की रियासत का बाशऊर शहरी हैरान है और सवाल कर रहा है कि क्या यह इंसाफ है? क्या रियासत मदीना में इंसाफ इस तरह होता था? वो केस सानह साहिवाल का है, जिसमें सीटीडी एहलकारों ने साहिवाल के करीब जीटी रोड पर एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में खलील नामी शख्स, उसकी अहलिया, बेटी और मोहल्लेदार ज़ीशान जाँ बहक हुए और मकतूल खलील के 3 बच्चे जख्मी हुए। इस वाक़े की कई वीडियो सामने आई जिसमें देखा गया कि किस तरह सीटीडी एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ये वाक़या रवां साल 19 जनवरी को पेश आया। 9 माह इस मुकदमे में जिरा होती रही और आज इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सानह साहिवाल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुकदमे में मुलविस तमाम मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मकतूल ज़ीशान के भाई एहतशाम और खलील के बच्चों समेत मजमूई तौर पर 49 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। तमाम गवाहान ने अदालत के रूबरू मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। जिरा मुकम्मल होने के बाद अदालत ने तमाम 6 मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। ये वो केस है जिसमें इंसाफ दिलाने का वादा कौम से खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था। पहले कौम से वादा किया, फिर इन अहले खाना से मिलकर वादा किया। आज सब बरी हो गए और फिर वही हुआ जो इस तरह के केसेस में होता है कि मकतूल के भाई, जो कल तक इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, आज इस फैसले के बाद बयान दे रहे थे कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, इसलिए फैसले को तस्लीम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जलील है, मैं सानह साहिवाल का मुद्दई हूँ। आज जो ATC में फ़ैसला आया है, हम उसको तस्लीम करते हैं। हम अपने तमाम पाकिस्तानी अदारों के साथ खड़े हैं, तो क्योंकि हम अपने अदारों पे एतमाद करते हैं। अब जो भी फ़ैसला अदालत ने दिया है, हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं। तो इसमें ना कोई सियासत की जाए, ना इसको और कोई रंग दिया जाए, प्लीज़ मेहरबानी। गवाहान ने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार किया। उस बुनियाद पर केस का फैसला आ गया। मकतूल के अहले खाना ने फैसला कबूल भी कर लिया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमेशा यही होता है। मगर अवाम सवाल कर रहे हैं कि इसमें रियासत का किरदार कहाँ है, इंसाफ कहाँ है? क्या इस वाक़े को सब भूल जाएं या वज़ीर आज़म इमरान खान के इस वादे को भी भूल जाएं जो उन्होंने जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा देने का वादा किया था? जब यह वाक़या पेश आया था, उसके 2 दिन बाद अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि साहिवाल वाक़े पर अवाम में पाया जाने वाला गम गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर न सिर्फ इस वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और इसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। अवाम का आज यही सवाल है कि वो वादा कहाँ गया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो किया, आज उस वादे के पूरे ना होने पर एक ट्वीट तक ना किया। गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिला, वो इंसाफ कहाँ है और वादे का क्या हुआ? इस वक्त जो वीडियो सामने आई हैं, उससे दुनिया ने, उस वक्त जो वीडियो सामने आई थी, दुनिया ने देखा कि किस तरह सीटीडी की फायरिंग से गाड़ी के ड्राइवर ज़ीशान को 10 गोलियां, मकतूल खलील को 13 गोलियां, उनकी बीवी नबीला बीबी को 4 और उनकी बेटी 13 साला अरीबा को 6 गोलियां करीब से मारी गई। गाड़ी में मौजूद दूसरे 3 बच्चे जिंदा बच गए क्योंकि उनकी वालदा ने उन्हें गाड़ी की सीट के नीचे बिठा दिया था। एक और वीडियो में देखा गया कि फायरिंग के बाद पुलिस की गाड़ी आई, मुतासरा गाड़ी से सामान और बच्चों को साथ लेकर गए। बच्चों को करीबी जंगल में छोड़ दिया। किसी ने बच्चों को देखा तो पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया। जहां एक जख्मी बच्चे ने वहां मौजूद लोगों को बताया कि पुलिस ने हमारे वालिदैन को मार दिया है। उसके बाद सीटीडी एहलकार वहां आए और बच्चों को पेट्रोल पंप से भी ले गए और ये सब कुछ दिन दिहाड़े हुआ। 19 जनवरी की तारीख थी, हफ्ते का दिन था, दोपहर 12 बजे का वक्त था। मकतूल खलील अपनी बीवी और बच्चों के साथ शादी में जा रहे थे, लेकिन सीटीडी का निशाना बन गए।
مقتول خلیل کے بھائی جلیل نے اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا، بچوں پر کیا بیتی وہ بھی بتایا تھا، بچوں نے یہی بات اپنے بیان میں بھی کہی تھی اور آج سب بدل گیا۔ کیا کہا تھا مقتول کے بھائی نے؟ ذرا جی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں انہوں نے گاڑی کو ہٹ کیا، گاڑی فٹ پاتھ کی طرف جا کے لگ گئی، ٹھیک ہے، تو آتے ہی اس نے ذیشان کو فائر کیا، ذیشان موقع پر ہی دم توڑ گیا، پھر بعد میں فائرنگ روک دی گئی۔ تو وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا بیٹا کہ چاچو ایک آدمی وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، اتنے میں ہی پاپا نے کہا کہ یار اگر پولیس والے ہو تو ہمارے جو بھی ہے ہمارا لے لو، ہماری گاڑی کی تلاشی لے لو، پیسے لے لو، جو آپ کو چاہیے لے لو، خدا را یہ فائرنگ نہ کرو، ہمیں مارو نہ۔ تو اتنی ہی دیر میں انہوں نے پھر فائرنگ کر دی، بچے بھی بیچ میں گاڑی میں تھے، تو بھائی نے وہ بیٹی بڑی تھی منیبہ، اس کو ایسے بڑھایا تھا جھولی کے، فوراً نیچے گرا کے اس کے اوپر وہ خود گر گئے، ساتھ پیچھے بابی بیٹھی تھی اور چھوٹی بیٹی منیبہ تھی اور حمیر تھا، اس کے ساتھ ہی ریبہ تھی۔ تو بابی نے فوراً وہ بچوں کو چھوٹوں کو نیچے گرا لیا، اس کو اپنا آپ ان کے اوپر کر دیا کہ بچے بچ جائیں۔ تو انہوں نے ظالموں نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب یہ 4 لوگ ایکسپائر ہو گئے تھے تو انہوں نے گاڑی سے نکالا بچوں کو، اپنے ڈالے میں ڈال کے کہیں دور لے گئے۔ وہ پمپ سے 4 کلومیٹر آگے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی، جنگل تھا، وہاں بچوں کو پھینک دیا گیا۔ حمیر کو فائر لگا ہوا تھا، وہ بیٹی کی تصویریں بھی آپ نے ویڈیو بھی شاید دیکھی ہوگی۔ تو پھر وہ کوئی راہگیر چلتا ہوا، ایک لیڈیز اور ایک جینٹ تھا، انہوں نے آگے پوچھا بچوں کسی کی کیا بات ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہیں ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پمپ پہ جا کے انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ بچے ایسے ایسے اس کو حادثہ ہو گیا ہے، اس سے پوچھے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ ایسے ہمارے پاپا ماما اور وہ ذیشان انکل کو انہوں نے پولیس والوں نے فائر کر کے شہید کر دیا گیا ہے اور ہمیں بھی فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہے۔ تو اتنے میں ہی وہ پمپ والوں نے پانی شانی وہ پلایا اور اتنے میں پھر بھی یہ لوگ گاڑی لے کے آ گئے، اٹھا کے انہوں نے ہاسپٹل میں جا کے پھینک دیا۔ اور وہ ڈیڈ باڈیوں جو انہوں نے ادھر سے اٹھائی تھی، وہ لوگ بتا رہے تھے ادھر کہ ایسے انہوں نے پھینک رہے تھے جیسے وہ اللہ نہ کرے اعوذ باللہ کہ اتنی بے حرمتی کی گئی ہے کہ یہ تو اللہ کو جواب دے گی، ہمیں تو دینا ہی دینا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ 7 گھنٹے بعد ڈیڈ باڈیاں ہمیں ملی ہیں، 7 گھنٹے بعد، 7 گھنٹے وہ بھی زور چیخ کر رونے پڑنے کے بعد 7 گھنٹے بعد انہوں نے ڈیڈ باڈیاں دی ہیں۔ یہ آلریڈی ٹیمپرری ہی کرتے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ اور جو چھوٹی غریبہ تھی اس کے کال کے بالیاں تھی ایسے اس نے ان درندوں نے کھینچی ہیں، اس کے کان جو وہ ایسے کر کے وہ سارے وہ نوچ لیے تھے کہ وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ خوف وہ ڈر ہے، وہ کہتے ہیں بار بار چاچو میرے بڑے بھائی کو بڑے پاپا کہتے ہیں، بڑے پاپا ماما تو پاپا اور آپ ہی کدھر ہیں، ان کو لا کے دو، ہم تو شادی پہ جا رہے تھے تو ہم تو رستے سے واپس آ گئے ہیں۔ دیکھیں جو بیان بچے نے پہلے دن سے دیا ہے آج بھی اس کا بیان وہی ہے۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت تیر مار سمجھ رہے ہیں، میں پہلے نہیں اب کہہ رہا ہوں کہ بچہ پھول جیسا ہوتا ہے، بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کہتے ہیں اس نے توڑ مروڑ کر بیان دیا، بھائی ان کے پاس کون تھا؟ میں تھا یا میرے اور کوئی؟ اس کے پاس اس کی چھوٹی اور اس سے چھوٹی ننھی منی بہنیں تھیں جو وہ چھوٹی سے بڑی کہہ رہی تھی بھائی ان کو کہیں کو کہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے گاڑی سے باہر نکالا ہے وہ بچے پانی کی بھیک مانگ رہے تھے، ان کافروں نے ان کو پانی تک نہیں دیا۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ کربلا یاد کرا دیا ہے کہ ان کے بھی چھوٹے بچے ہوں گے، خدا را ایسا نہ کریں۔ تو بچے جھوٹ نہیں بولتے، بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں، بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ مقتول
کے بھائی جلیل نے بار بار انصاف کا مطالبہ کیا۔ مقتول ذیشان جسے ابتدا میں دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، ان کی والدہ اور بھائی نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ایسا تھا کہ وہ دہشت گرد تھا تو اسے زندہ کیوں نہیں پکڑا، اس پر دہشت گردی کا لیبل کیوں لگا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی 100% ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کی گئی۔ سی ٹی ڈی کے موقف کے مطابق یہ آپریشن 100% انٹیلیجنس بیسڈ اور مکمل معلومات بمحض ثبوت پر کیا گیا۔ دراصل ذیشان کے کچھ عرصہ سے داعش کے ایک خطرناک نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات تھے اور یہ کام کر رہا تھا۔ تو اس واقعہ میں آلریڈی کولیٹرل ڈیمیج ہوا، یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں سی ٹی ڈی جو ہے وہ خلیل کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہوا۔ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہوا، یہ ساری کی سارے باتیں کی گئی۔ ذیشان کی فیملی کہتی رہی کہ بھئی ثبوت دیں، اگر وہ دہشت گرد تھا۔ خلیل کی فیملی اس حوالے سے سوالات اٹھاتی رہی۔ جو کچھ بچے کہتے رہے، ان بچوں کے بیان پر سوال اٹھا دیا گیا کہ بچے اس وقت صدمے میں ہوں گے، اس لیے ساری باتیں کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کا بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا اور گاڑی میں موجود ذیشان سمیت نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جبکہ 4 افراد کی ہلاکت بھی ان کے ساتھیوں کی فائرنگ کا نتیجہ قرار دے دی گئی۔ پھر واقعے کے بعد مقابلے میں شریک اہلکاروں کو حراست میں لے کر کارروائی شروع کی گئی۔ یہ معاملہ سینٹ میں بھی زیر غور رہا۔ سانحہ ساہیوال پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک نے ابتدائی رپورٹ واقعے کے 13 دن بعد 31 جنوری کو پیش کی اور بتایا کہ تحقیقات کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ خلیل بے گناہ تھا۔ رپورٹ میں صرف ذیشان کا معاملہ رہ گیا ہے اور اس واقعے پر سی ٹی ڈی نے بار بار اپنا بیان تبدیل کیا ہے۔ خود رحمان ملک نے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ سی ٹی ڈی نے واقعے سے متعلق 6 بار اپنا بیان تبدیل کیا ہے۔ اس وقت کے پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کیس کا حال ماڈل ٹاؤن جیسا نہیں ہوگا۔ ان کی ملاقات کروا کے چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی تسلی کے مطابق ہوں۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے، یہ ماڈل ٹاؤن کی طرح یہاں کسی صورت بہت بڑے عہدوں کو انوالو نہیں ہونا پڑے گا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے۔ یہ اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے۔ 72 گھنٹوں میں پنجاب کی تاریخ میں کبھی اس طریقے سے لوگوں کو عہدوں سے ریموو نہیں کیا گیا۔ دیکھیے جنید، ایک بات اس میں دیکھیے کہ جو یہ واقعہ ہوا، اس کو میں بار بار اس کی مماثلت اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی طرح کا ایک جس کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی، جس میں پیچھے سے پولیٹیکل انٹینٹ بھی شامل تھی، ماڈل ٹاؤن میں ہوا۔ جب اس کی انکوائری ہوئی یا جوڈیشل کمیشن ہوا، جب جو بھی پروسیس اس کا پورا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی جو لوگ انوالو تھے انہوں نے صحت جرم سے مکمل انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب اس میں بھی مجھے ابھی تک تو کیونکہ انکوائری ہو رہی میرے سامنے کچھ نہیں، میں نے جو میڈیا پہ ٹکر دیکھے ہیں اس میں بھی لوگوں نے جا کے یہی بیان دیا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہر مجرم جو جرم کرتا ہے وہ کبھی مانتا نہیں ہے، 99% وہ جا کے یہی کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کیا۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے ایسے ہی، یہ بھی اپنا وہی بیان دے رہے ہیں۔ لیکن آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے دیں، میں آپ بالکل assumptions پہ یہ نہ سوچیے، اگر کوئی ایسے پروٹیکٹ کر بھی رہا ہوا، ہم وکٹم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وکٹم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، ماڈل ٹاؤن جیسا نتیجہ نہیں آئے گا۔ مجرم تو کہتا یہ ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا اور پھر آج یہ سب ہوا۔ اس حوالے سے عثمان بزدار نے کہا تھا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، ساتھ میں انہوں نے جو پیسے ہیں وہ دینے کی بھی بات کی تھی۔ اب اس پر ویسے ہی ماضی میں تحریک انصاف تنقید کرتی تھی کہ ایک تو لوگ مر جائیں، مار دیے جائیں، پھر حکومت جا کے چیک تقسیم کرتی نظر آتی ہے۔ یہی کام عثمان بزدار صاحب کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ نہیں ہے میٹنگ اس کی کائنات کی، اس میں دوبارہ ریویو کریں گے۔ اور سر جو 5 لوگ ہیں وہ تو چلان ہو چکے ہیں آلریڈی، اور 2 جو آفیسر ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہو رہا ہے، سسپینڈ بھی ہے، اور اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں پوری چین ہم نے سسپینڈ کی ہے، کارروائی ہو رہی ہے۔ اچھا سر، ابھی ایڈیشنل ہوم سیکرٹری آئے تھے یہاں پر پارلیمنٹ، انہوں نے بھی بات کی ہے جناب کہ ہم اس طرح کریں گے، ذیشان کے حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ اب وہ جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جب ہمارا کام چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، جہاں پرابلم نہیں آ رہی ہے وہ انویسٹیگیشن فیئر ہو رہی ہے، ٹھیک، تو جہاں پرابلم آئے گی پھر ہم دیکھیں گے۔ اچھا رپورٹ کب تک آئے گی سر؟ آخری سوال یہ رپورٹ کب تک آئے گی؟ اس کو مینڈیٹ تو 30 ڈیز کا، لیکن وہ اس کو ہم دیکھیں گے نا، ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں 1-2 دنوں میں ہم میٹنگ کریں گے دوبارہ اس کی۔ 2 کروڑ کا اپنے اناؤنسمنٹ کو جی کی تھی، بالکل تو بالکل وہ ان کو دیں گے؟ ڈیفینیٹلی دیں گے کہ ہم نے کوئی مذاق تو نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ جب اس واقعے کو بھی 2.5 ماہ گزر گئے، جو وعدہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر
قطر میں بیٹھ کر کیا اس کو بھی 2.5 ماہ گزر گئے تو اپریل میں وزیراعظم عمران خان نے خاندان سے ملاقات کی، امدادی فنڈ بھی دیے، اور ملاقات کے بعد محمد جلیل نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ وزیراعظم عمران خان نے مان لی ہے اور انصاف کا وعدہ کیا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس کیس کی کارروائی میں کوئی مداخلت، کوئی دباؤ نہیں ہوگا، مگر ایسا ہی ہوا۔ جو مناظر ویڈیو میں دیکھے گئے کہ کس طرح ایک نہتے خاندان پر سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے فائرنگ کی بوچھاڑ کی، گاڑی میں بچے بھی موجود تھے، ایک بچی بھی ماں باپ کے ساتھ ماری گئی، اس کے ساتھ موجود دوسرے چھوٹے بہن بھائی زندہ بچ گئے، لیکن اس واقعے میں وہ زخمی ہوئے۔ واقعے کے فوراً بعد بچے کا بیان آیا جو گھبرایا ہوا تھا، زخمی تھا اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہا تھا، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس کا خاندان ظلم کا شکار ہوا۔ ویڈیو فوٹیج ثابت کر رہی تھی کہ اس کا خاندان ظلم کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم نے پہلے مانا کہ یہ ظلم ہے، اس پر انصاف ملے گا۔ وہ بچے جب کل کو بڑے ہوں گے تو کیا سوچیں گے کہ ریاست مدینہ میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا مدینہ کی ریاست ایسی ہوتی ہے جہاں ایسا انصاف ہوتا ہے، جہاں کمزور کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جہاں ان سے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو چھین لیا جاتا ہے، ان کی بہن دم توڑ جاتی ہے، ساری حقیقت دنیا کے سامنے ہوتی ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں، وزیراعظم عمران خان کی مدینہ کی ریاست میں ان کو مارنے والوں کو سزا نہیں ملتی۔ دوسری طرف ایک اور کیس صلاح الدین کا تھا، ایک پاگل شخص پولیس کی حراست میں بے وردی تھا اور پھر بے دردی سے اسے تشدد کے نتیجے میں مار دیا گیا۔ اے ٹی ایم توڑتے ہوئے اسے سی سی ٹی وی کیمرے نے صاف طور پر دیکھا کہ کس طریقے سے اسے مارا گیا۔ پولیس کی حراست میں وہ انتقال کر گیا 31 اگست کو، ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے والد نے بھی کہا کہ میرے بیٹے کو انصاف چاہیے، اور پھر کچھ دن بعد اس کے والد کی بھی ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا ہے کیونکہ صلح کرا دی گئی ہے حافظ سعید صاحب کی طرف سے میرے بچے کے قتل کے حوالے سے۔ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੀਅਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਅਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ۔ یہ پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا کہ جو لوگ تھے، جو ملزمان تھے، وہ حافظ سعید صاحب کے پاس گئے اور پھر انہوں نے معاف کر دیا۔ یہ ایک اور غریب خاندان کے ساتھ ہوا۔ ایک وزیر اعظم سواتی ہیں، اس وقت ان کے گارڈز کی طرف سے حملے کی خبر سامنے آئی کہ انہوں نے ایک غریب خاندان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آئی جی کو بدلا گیا کہ آئی جی نے وزیر صاحب کی کیوں نہیں سنی۔ ساتھ ہی غریب خاندان کے حوالے سے چیف جسٹس کے بہت ہی اسٹرانگ آبزرویشن سامنے آئے، مگر پھر اعظم سواتی صاحب کو عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ کس مدینہ کی ریاست میں یہ سب ہو سکتا ہے جو اب ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم کو اپنے وعدے یاد نہیں ہیں، غریب لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔